अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। थानेदार भी इंसान होते हैं, बीमारी शिमारी से इनका भी वास्ता पड़ता है। इस दिन मैं देर से थाने पहुंचा था क्योंकि रात नज़ला जुकाम की वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी। दूसरे एक गोली नींद की भी खा ली थी ताकि पुरसकून नींद के बाद ताज़ा दम हो सकूं। ये इसलिए करना पड़ा था कि रात 1 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। जब मैं अपनी सीट पर बैठ चुका तो मुझे बताया गया कि 2 आदमी एक इत्तला लेकर आए हैं। मैंने फ़ौरन उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। उन्होंने मुझे बताया कि एक ज़ेर तामीर मकान में एक लाश पड़ी है। लाश कैसे दरियाफ्त हुई इसका जिक्र मैं आगे करूँगा। बहरहाल मैंने एक कांस्टेबल सुल्तान महमूद और 2 सिपाहियों को ज़रूरी तैयारी का हुक्म दिया। 1 घंटे के बाद हम लाश का मुआयना कर रहे थे। मकान ज़ेर तामीर था। इसमें एक तरफ ईंटों का ढेर था। एक ईंट का कोना लाश की खोपड़ी में तकरीबन 3 इंच तक उतरा हुआ था। एक सिपाही ने लाश के सर में से ईंट का कोना निकाला और मैं नीचे बैठकर लाश का तफसीली मुआयना करने लगा। लाश के सर में से खून निकल निकल कर इर्द गिर्द फैल गया था। ये जवान आदमी था, उम्र 25 के करीब करीब होगी। जिंदगी में कुछ खूबसूरत भी रहा होगा, लेकिन इस वक्त चेहरा बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहा था। इससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से मौत वाक़ई हुई है। सुल्तान महमूद ने खुरों की तस्वीरें ले ली थीं। मैं इर्द गिर्द फिर कर जायज़ा लेने लगा। कांस्टेबल सुल्तान महमूद मेरे साथ था। बाकी 2 सिपाही लाश के पास थे। 10 मरले के प्लॉट के इर्द गिर्द 4 दीवारी बनी हुई थी। फाटक के दरवाज़ा वगैरह कोई नहीं था। एक कमरा ज़ेर तामीर था। ईंटों के ढेर के अलावा एक तरफ रेत का ऊंचा सा ढेर नज़र आ रहा था। सीमेंट वगैरह कहीं नज़र नहीं आ रहा था और ये बज़ाहिर हैरानगी और अचंभे वाली बात थी। एक जगह हमें कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये पता लगता था कि यहाँ किसी ने बैठकर हीरोइन पी है। लाश की शनाख्त हो चुकी थी। ये ज़ेर तामीर मकान के मालिक का बेटा ज़ुबैर था। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। दोनों सिपाहियों को भी साथ भेज दिया। लाश से चंद गज दूर मुझे एक चीज़ मिली थी जिसका जिक्र फिलहाल मुनासिब नहीं। लाश की जामा तलाशी से एक पर्स मिला था जिसमें एक माकूल रकम थी। अलावा इसी एक सोने की अंगूठी लाश की उंगली में पड़ी थी। मैं एक खुले सहन वाले घर में बैठ गया। यहाँ इस बात की वजाहत कर दूं कि ज़ुबैर मकतूल का बाप इस वक्त अस्पताल में था। बेटे की लाश देखकर वो बेहोश हो गया था। इसकी बीवी फौत हो चुकी थी। 2 बेटियां थीं जो ब्याही हुई थीं। कांस्टेबल सुल्तान महमूद को मैंने इधर उधर से मालूमात हासिल करने के लिए भेज दिया था। जो 2 बंदे इतला देने थाने गए थे वो इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए थे। इसके अलावा गांव के 2 मोअज़्ज़िज़ अशखास भी मैंने पास बिठा लिए और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। थाने में जो मालूमात हासिल हुई थी पहले इनका जिक्र हो जाए। ज़ेर तामीर मकान का मुकदमा लगा हुआ था। एक और पार्टी ने ज़मीन का अदालत में केस किया हुआ था और स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, जिसकी वजह से मकान की तामीर रुकी हुई थी और ये दोनों बंदे किसी काम से करीबी शहर जा रहे थे। अभी सूरज निकला नहीं था, लेकिन मशरिक में फैली सुर्खी सूरज की आमद का गोया ऐलान कर रही थी। इनमें एक की नज़र ज़ेर तामीर मकान के अंदर पड़ी और उसने दूसरे को इस तरफ मुतवज्जा किया। इस तरह लाश दरियाफ्त हुई थी। उन्होंने मकतूल को पहचान लिया और मकतूल के बाप को इतला दी। वो दौड़ा दौड़ा इनके साथ ज़ेर तामीर मकान में आया। बहरहाल बाकी बातों का जिक्र आ चुका है। दोनों में से एक का नाम करामत जबकि दूसरे का बशीर था। हाँ तो बशीर साहब, मैंने एक को मुखातिब किया, जब आप दोनों लाश के पास पहुंचे, मेरा मतलब है कि गिरे हुए आदमी के पास पहुंचे, तो क्या इसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी थी? नहीं थानेदार साहब, बिल्कुल नहीं। आप ज़ुबैर के पड़ोसी हैं। आपके ख्याल में ज़ुबैर कैसा था? मेरा मतलब है कि किरदार के लिहाज से। मैंने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। थानेदार साहब, ज़ुबैर की कभी कोई बात यानी कि ऐसी वैसी बात हमारे कानों तक तो नहीं पहुंची। आगे दिलों का हाल तो सिर्फ वो बारी ताला ही जानता है। दोनों ने यकज़बान होकर कहा। लगता था कि वो कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। अब मैं दोनों मोअज़्ज़िज़ आदमी की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ जी, आप इस मामले में क्या कहते हैं? दोनों की उम्रें 50 से ऊपर थीं। सुर्ख और सफ़ेद रंग के मालिक थे। देखिए जी, हमारा जवाब भी वही है जो बशीर और करामत का है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा और दूसरे ने हाँ में सर हिला दिया। अलबत्ता, उसने थूक निकला, फिर धीमे लहजे में गोया हुआ।
یہ زمین اصل فساد کی جڑ ہے۔ یہ ایک بیوہ کی زمین ہے جو چودھری افضل دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کئی بار اس کو سمجھایا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، زمین حقدار کو دے دو، لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ کے خیال میں زبیر اس زمین کی وجہ سے مارا گیا ہے، لیکن کیا وہ بیوہ اتنی طاقتور ہے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، ہم اس معاملے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اپنی تفتیش کریں، ہم مجبور ہیں۔ چودھری افضل، زبیر کا باپ بڑی پہنچ والا ہے۔ میں ان کی مجبوریاں سمجھ گیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ کانسٹیبل محمود آ گیا تھا اور ہم وہاں سے اٹھ کر تھانے میں واپس آ گئے۔ ہم پولیس والوں کے بھی عام آدمیوں کی طرح مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ان دنوں ASI رانا تنویر چھٹی پر تھا۔ اس کی ساس بہت بیمار تھی۔ جتنے سوال و جواب میں نے لکھے ہیں ان سے کہیں زیادہ کیے تھے۔ صرف چیدہ چیدہ اور اہم سوال و جواب تحریر کے دائرے میں لایا ہوں۔ اس وقت دن کے 3 بج چکے تھے۔ کھانے اور چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں تھانے کے دوسرے کاموں میں الجھ گیا۔ اس دن کا اختتام اس کیس کے سلسلے میں صرف اس اطلاع پر ہوا تھا کہ چودھری افضل کو ہوش آ گیا تھا، لیکن ابھی ڈاکٹروں نے اسے سکون آور ادویات پر رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کی رفتار کو کوئی نہیں روک سکا ہے۔ سو دوسری صبح آ گئی تھی اور میں اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ کانسٹیبل سلطان محمود کو میں نے بلا لیا تھا اور اس وقت وہ میرے سامنے اٹینشن کھڑا ہوا تھا۔ سلطان محمود، اب ذرا اپنی حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں اس کیس کے سلسلے میں مجھے روشناس کراؤ۔ سر، زبیر کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات کسی نے نہیں بتائی۔ وہ باپ سے ذرا مختلف ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا اور درپردہ غریبوں اور ناداروں کی مدد کرتا تھا۔ بلکہ سر، ایک بندے نے بات کو خفیہ راز میں رکھنے کے وعدے پر یہ بھی بتایا ہے کہ زبیر بھی اس بات کے حق میں تھا کہ بیوہ کی زمین واپس کر دی جائے۔ اچھا، میں نے ہنکارا بھرا۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ رات کے وقت وہاں کر کیا رہا تھا؟ سر، یہی سوال اہم ہے۔ میں نے اپنے طور پر پتہ کیا ہے، وہ کسی نشے کا عادی بھی نہیں تھا۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وہاں کسی نے بیٹھ کر ہیروئن پی تھی۔ ہاں، یہ بات تو تم نے بڑی اچھی کہی، لیکن کیا تمہارے خیال میں اس واردات میں کوئی ہیروئن چی ملوث ہو سکتا ہے؟ میں نے سلطان محمود کو شاباش دینے کے بعد استفسار کیا۔ سر، یہ بات قرین قیاس نہیں لگتی، کیونکہ لاش کی جیب میں ایک بھاری رقم اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی جوں کی توں موجود تھی۔ پھر اس نے مجھے کھروں کے متعلق بتایا۔ اس کے بعد میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ باتوں کو میں نے جان بوجھ کر مخفی رکھ لیا ہے، مناسب وقت پر اس کا ذکر کروں گا۔ شام تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ موت کا باعث وہی اینٹ تھی جس کا کونا 3 انچ تک لاش کی کھوپڑی میں گھس گیا تھا، اور پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ رات کا وقت رات 3 اور 4 بجے کے درمیان لکھا ہوا تھا کہ اس وقت موت واقع ہوئی ہے۔ ظاہر ہے پوسٹ مارٹم کے ساتھ لاش بھی آ گئی تھی اور لاش وارث لے کر چلے گئے اور مجھے اس واردات کے ساتھ مغز کھپانے کے لیے چھوڑ گئے۔ زمین اس واردات کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن زبیر تو زمین دینے کے حق میں تھا۔ اب کیس ایک اسٹیج پر آ گیا تھا کہ مجھے زبیر کے دوستوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ شام تک زبیر کے دونوں دوست اختر اور ساجد آ گئے۔ میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں اپنے دوست کے مرنے کا بہت دکھ ہے۔ میں نے وقت کے تقاضے کو نبھاتے ہوئے دونوں کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کے دل سے تھانے کا خوف دور کیا۔ دیکھو اختر اور ساجد، میں اس طرح دو بندوں کو ساتھ بٹھا کر سوال و جواب نہیں کرتا، لیکن تم دونوں کی حالت اور شرافت دیکھ کر دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم ہر بات سچ سچ بتاؤ گے۔ جناب، ہمیں جو علم ہے ضرور بتائیں گے۔ ہمارا دوست مر گیا ہے، وہ بہت اچھا تھا، ہمارا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں ایک موچی کا بیٹا ہوں اور یہ ساجد ایک کمہار کا۔ اختر نے ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں کی آنکھوں میں دلوں کا درد پانی بن کر چھلک آیا ہے، لیکن زبیر نے کبھی اس کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ ہمیں دوستوں سے زیادہ بھائیوں کی طرح رکھتا تھا۔ وہ اپنے دل کی ہر بات تم دونوں سے کرتا ہوگا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا زبیر کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ جناب، ایک لڑکی فائزہ سے وہ محبت کرتا تھا، لیکن یہ بیل مونڈھے نہیں چڑھ سکی تھی۔ فائزہ کی منگنی ہو چکی تھی اور اب اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اختر نے جواب دیا۔ زیادہ تر اختر ہی بولتا تھا۔ فائزہ کہاں کی رہنے والی ہے؟
मेरा मतलब है कि उसका मेका कहाँ है? इसी गांव में जनाब, और इसका ससुराल भी इसी गांव में है। क्या फायजा शादी के बाद भी जुबैर से मिलती थी? मैंने अख्तर की आंखों में देखते हुए कहा। थानेदार साहब, साजिद ने पहली बार लबकुशाई करते हुए कहा, बाखुदा हमारे इनमें तो ऐसी कोई बात नहीं। हमें तो जुबैर ने ये बात बताई थी कि वो फायजा के रास्ते से हट गया है। वो इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके बाद मैंने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी। ये वारदात पुरस्कार से पुरस्कार होती जा रही थी। मैंने अख्तर और साजिद को इस वादे के साथ जाने की इजाज़त दी थी कि अगर इन्हें कोई और बात याद आ जाए तो वो थाने में आकर ज़रूर और फौरी तौर पर बताएं। दोनों की बातों से मैं मुतासिर हुआ था और जुबैर की शख्सियत का जो नक्शा उन्होंने खींचा था वो भी जुबैर की शख्सियत को एक अच्छा, हमदर्द और गरीब परवर जाहिर करता था। लेकिन बंदा तो मरा था और इसकी वजह मुझे मालूम करना थी। मैंने अपनी एक मुखबिर औरत को बुला लिया। ये वही औरत थी जिसका जिक्र मैं अपनी तफ्तीशी कहानियों में कर चुका हूँ। मैंने इसे एक चीज़ देकर सारी बात समझा दी। इसे पता था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। इसे यह भी कहा कि मैं फायजा से मिलना चाहता हूँ। अभी मैं इधर उधर तफ्तीश के घोड़े दौड़ा रहा था। किसी बात, किसी सुराग की तलाश में ये सब तो करना पड़ता ही है। शाम ढले, मैं सिपाही खुर्शीद को लेकर बेवा, जिसकी ज़मीन का झगड़ा था, उसके घर पहुंच गया। हम सादा लिबास में थे और बेवा का नाम मुझे खतीजा मालूम हुआ था। इसने हमें एक सादा सी बैठक में बिठाया। खतीजा की उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 और 52 के दरमियान लगाया। रंग थोड़ा सांवला था, आंखें छोटी और माथा चौड़ा था। इस वक्त उसने जामनी कलर के कपड़े जेब तन किए हुए थे। इसे देखकर पाकीज़गी का अच्छा तासुर उभरता था। वह हमारी खातिर तवाज़ो करना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। देखिए मोहतरमा, आप ये न समझें कि हम आपको परेशान करने आए हैं। हमने आपकी इज्जत का ख्याल किया है, खुद आ गए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमसे ताउन करेंगी। किस किस्म का ताउन थानेदार साहब? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जो बातें मैं आपसे पूछूं वो बिल्कुल सच सच बताएं। मैंने लहजे को हत्तुल इम्कान नर्म रखते हुए कहा। थानेदार साहब, मैं आपके हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही दूंगी, लेकिन अगर आप इस शक पर आए हैं कि जुबैर वाले मामले में मेरा कोई हाथ है, तो इसकी मैं अभी वजाहत कर दूं। जुबैर बहुत गरीब परवर और अच्छा बच्चा था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी नेकी और ताउन मुझे याद है और मैं इसे मरते दम तक याद रखूंगी। खतीजा ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को चादर के पल्लू से जज्ब करते हुए कहा। कौन सी नेकी और ताउन? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। थानेदार साहब, जुबैर कहता था कि जालिम उस वक्त तक जालिम है जब तक इसका जुल्म बर्दाश्त किया जाए। जब इसके मुकाबले में खड़े हो जाओ तो वो रेत की दीवार बन जाता है। उसने मुझे ज़मीन का मुकदमा करने के लिए तैयार किया था और यकीन जाने सारा खर्चा भी वही बर्दाश्त कर रहा था। मैं ज़रा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि माहिर नफ्सियात और थानेदारों के लिए इंसान की कोई भी बात नाकाबिले यकीन या छंपे की नहीं होती। जुबैर जैसा किरदार चाहे आटे में नमक के बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन होते ज़रूर हैं। यहाँ मैं बात को ज़रा मुख्तसर करता हूँ। खतीजा ने जुबैर की नेकी के मुतालिक ये बताया कि इसकी बेटी की शादी के सिलसिले में उसने माली इमदाद की थी। बहरहाल खतीजा के घर से हमें इसके अलावा और कुछ भी हासिल नहीं हुआ कि जुबैर की शख्सियत के कुछ अच्छे पहलू मज़ीद हमारे सामने आ गए। जब हमने थाने में कदम रखा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं शबीना ड्यूटी वाले हेड कांस्टेबल के सुपुर्द थाने का इंतज़ाम और इंसराम करके अपने क्वार्टर में चला गया। ये एक अजीब व गरीब केस था। अगली सुबह मुझे बताया गया कि रात जुबैर को मनोमट्टी तले दबा दिया गया था। यहाँ हमारी इबरत के लिए एक बात काबिल गौर है, ज़रा गौर से सुनिएगा। रात चौधरी अफजल अस्पताल से घर आ गया था। उसने अपने बेटे की लाश का आखिरी दीदार किया था, लेकिन इसमें इतनी सकत नहीं थी कि अपने कदमों से चलकर कब्रिस्तान में जाता और दुआएं मगफिरत करता। इस वक्त दोपहर के 12 बज चुके थे कि मुखबिर औरत का पैगाम मुझे मिला। उसने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने वर्दी उतारी, सफ़ेद कपड़े पहने और कांस्टेबल सुल्तान महमूद को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। आधे घंटे बाद हम अपनी मुखबिर औरत के घर में मौजूद थे। उसने हमारी खातिर तवाज़ो का बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। उबले हुए अंडे, गाजर का हलवा और कश्मीरी चाय के साथ हमने दो हाथ किए तो इस शख्सियत को हमारे सामने लाया गया जिसके लिए हमें बुलाया गया था।
یہ فائزہ تھی، لمبے قد اور خوبصورت آنکھوں والی لڑکی جس کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ اس کے حسن میں سادگی اور کشش تھی۔ اگر زبیر اس پر مر مٹا تھا تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، فطرت کے اپنے ہی تقاضے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور وہ نیچی نگاہیں کیے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ میں نے یہ کہہ کر اس کے دل کا خوف دور کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو، میں نے تمہیں تھانے میں نہیں بلایا، خود آیا ہوں، اور یہ دیکھو جو عورت تمہیں لائی ہے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، البتہ میں نے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ ہاں تو فائزہ، تم زبیر کے ساتھ محبت کرتی تھی، یہ بات سچ ہے یا؟ تھانے دار جی، زبیر تو پوجنے کے لائق تھا، پھر جو روئی تو ہمارے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بڑی تگ و دو اور مشکل سے مخبر عورت نے اسے سنبھالا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو میں نے سوال کیا، تم جانتی تھی کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تم نے پھر بھی زبیر کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، یہ بات اپنے بس میں تھوڑی ہوتی ہے۔ میرا منگیتر اور موجودہ شوہر وحشی ہے، ابھی شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں، اس نے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے تو ماں باپ کی عزت کی خاطر شادی کی ہے، ورنہ مجھے توقیر ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ فائزہ نے گویا اپنا دل چند لفظوں میں کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، لیکن ابھی وہ بات باقی تھی جس کی طرف میں اسے لانا چاہتا تھا۔ اس وقت لوہا گرم ہو چکا تھا، چوٹ لگانے کی دیر تھی۔ ہاں تو فائزہ، جو بات میں اب تم سے پوچھنے لگا ہوں وہ بالکل سچ سچ بتانا، کیا تم شادی کے بعد بھی زبیر سے ملتی رہتی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، حالانکہ میں نے 2-3 بار ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن زبیر نے منع کر دیا تھا، کہتا تھا کہ تم اب کسی کی بیوی ہو، میں تمہاری زندگی میں ذہن نہیں کھولنا چاہتا۔ البتہ اس نے ایک بات کہی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، کون سی بات؟ میں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ کہتا تھا کہ تنہائی سے تنگ آ کر ہو سکتا ہے میں کسی سے دوستی کر لوں، لیکن ایک بات میں تمہیں واضح طور پر بتا دوں کہ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے فائزہ؟ کہیں تم کچھ بھول تو نہیں رہی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گڑبڑا گئی اور حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب تھانے دار جی؟ میں آپ کی بات، میرا مطلب ہے کہ سوال کا مفہوم نہیں سمجھی۔ اری کوڑ مغز، میرا سوال اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں ارسطو کے دماغ کی ضرورت پڑے۔ تمہیں نے تو کہا ہے کہ شادی کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، پھر یہ تمام باتیں تم تک کیسے پہنچی؟ اوہ، میں وضاحت نہیں کر سکی۔ دراصل یہ تمام باتیں اس نے مجھے ایک خط میں لکھی تھیں، فائزہ نے جواب دیا۔ لڑکی ذہین تھی، بات اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ کیا تم وہ خط دکھا سکتی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار جی، مجھے کچھ اندازہ تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں اسے ساتھ لے آئی ہوں۔ پھر اس نے مجھے خط نکال کر دے دیا۔ خط کا نفس مضمون وہی تھا جو فائزہ نے مجھے بتایا تھا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا، لیکن ایسے خط کو اپنے پاس رکھنا عقل مندی نہیں ہے۔ اگر تمہاری شوہر نے دیکھ لیا تو؟ میں نے خط جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ دراصل مجھے اس خط کی ضرورت پڑ سکتی تھی، دوسرے مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے فائزہ کو خط دے دیا تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لے گی، اور وہ خطرہ تو موجود ہی رہتا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، یعنی اس کے شوہر کے دیکھ لینے والا۔ ہم نے اسے رخصت کر دیا۔ مخبر عورت اس کو رخصت کرنے کے بعد ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، جو چیز آپ نے مجھے دی تھی اس کے متعلق فائزہ نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا وہاں کوئی کام نہیں تھا، آتے آتے ہم اسے کہہ آئے تھے کہ اس چیز کے متعلق تحقیق جاری رکھے۔ تھانے میں واپس آ کر میں نے کانسٹیبل سلطان محمود کی ڈیوٹی لگائی کہ اس گاؤں کے تمام ہیرونچیوں کو تھانے لے کر آؤ اور ان سے کڑی پوچھ گچھ کرو۔ چودھری افضل کے متعلق حوصلہ افزا اطلاع یہ آئی کہ وہ بات چیت کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع وہ سپاہی لے کر آیا تھا جس کی ڈیوٹی میں نے اس کام پر لگائی تھی، اور سپاہی کا نام مسعود تھا۔ اسی دن شام ڈھلے میں نے سپاہی مسعود کے ساتھ جا کر چودھری افضل سے پوچھ گچھ کر لی۔ چودھری افضل کی عقل فون ختم ہو چکی تھی۔ اس نے بات بڑی عاجزی اور دھیمے لہجے میں کی۔ اسے جوان بیٹے کی موت کا بہت دکھ تھا، وہ تو لگتا تھا کہ ڈھیسا گیا ہے۔ وہ کوئی خاص بات نہ بتا سکا۔ ہم نے گھما پھرا کر اس سے سوال کیے تھے، لیکن لگتا نہیں تھا کہ اسے اپنے بیٹے کی اس حرکت کا علم تھا کہ بیوہ ختیجہ کو اس نے مقدمہ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ البتہ فائزہ والی بات اس کے علم میں تھی، وہ اپنے جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں تھا، اس لیے رشتہ لے کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
فائزہ کے خاندان کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ہم نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا تھا، وہ کسی طرح بھی اپنے بیٹے کے معاملے میں ملوث نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات بھی گزر گئی اور صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کانسٹیبل سلطان محمود نے مجھے رپورٹ دی، سر اس گاؤں میں صرف 3 ہیروئنچی ہیں۔ رات بھر ہم نے ان کے ساتھ محنت کی ہے، لیکن وہ تو اپنی جان سے تنگ لگتے ہیں، بات بات پر رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کسی طرح بھی زبیر والے کیس میں ملوث نظر نہیں آتے۔ مطلب یہ ہے کہ آخر میں اس نے حسب معمول اپنا تکیہ کلام دہراتے ہوئے کہا، میں تمہاری ساری بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، انہیں چھوڑ دو اور آفس بوائے سے کہو کہ چائے لے کر آئے۔ چائے پی کر میں پھر سوچنے لگا، جو بندہ یا بندی مشتبہ کے زمرے میں آتی یا آتا ہے، وہ تفتیش کے بعد چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ سے۔ خیر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمت ہارنا اور مایوس ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کیس کے سلسلے میں بھی مجھے امید تھی کہ انشاء اللہ تعالی ضرور حل ہوگا۔ تھانے میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگلے 2 دن اس کیس کے سلسلے میں کوئی مزید پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرنے کا موقع آ گیا ہے کہ جو چیز ہمیں زیر تعمیر مکان سے ملی تھی، اس کے سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی۔ میں نے سپاہی خورشید کو بھیج کر وہ چیز منگوا لی تھی، جیسا کہ ذکر آ چکا ہے کہ میں نے وہ مخبر عورت کو دے دی تھی۔ اس وقت وہ چیز میرے ہاتھ میں تھی اور میں اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا اور کھروں کے فوٹو بھی میرے سامنے تھے۔ چیز کے متعلق میں ابھی نہیں بتاؤں گا، البتہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ کھروں میں ایک کھرا کسی عورت کا تھا، ایک زبیر کا تھا اور ایک کسی اور کا۔ فائزہ کا کھرا اس عورت کے کھرے سے لگا نہیں کھاتا تھا اور یہ کوئی اور ان 3 ہیروئنچیوں میں سے ایک تھا جن کو تھانے میں پکڑ کر لایا گیا تھا۔ اس نے اقرار کیا تھا کہ واردات والی رات کے پہلے پہر تقریباً 8 بجے اس نے زیر تعمیر مکان کے اندر بیٹھ کر ہیروئن پی تھی۔ اس چیز کے اوپر ایک خاص نشانی مجھے محدب شیشے کی مدد سے مل ہی گئی۔ وہ بہت مدھم تھی اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے سپاہی خورشید کو دوبارہ وہ چیز دے کر کہا کہ دوبارہ مخبر عورت کو دے کے آؤ اور نشانی کے متعلق بھی اسے بتاؤ۔ لگتا تھا کہ ہم کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ محدب شیشے کی مدد سے دیکھنے کا خیال مجھے اچانک آ گیا تھا۔ اسے آپ اسی چھٹی حس کا کمال بھی کہہ سکتے ہیں جو تھانے داروں میں ہوتی ہے۔ دوسرے دن مخبر عورت نے حوصلہ افزا رپورٹ دی۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حتی الامکان عورت ذات کو تھانے میں نہ بلایا جائے، لیکن بعض اوقات یہ مجبوری ہوتی ہے۔ ہم نے مطلوبہ عورت کو تھانے بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی ہیں، خوف و ہراس اس کے چہرے پر جم کر رہ گیا تھا۔ وہ کوئی اتنی خوبصورت عورت نہیں تھی، قبول صورت کہہ سکتے ہیں، عمر 25 سال ہوگی۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بڑی مشکل سے بیٹھی، بلکہ یوں محسوس ہوا جیسے ڈھہ گئی ہو۔ سپاہی خورشید کمرے میں موجود تھا، باہر مخبر عورت بھی آئی بیٹھی تھی۔ میں نے سپاہی خورشید کو کہا کہ مخبر عورت کے ہاتھ ایک گلاس پانی بھیج دے اور کمرے کے باہر موجود رہے جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر نہ آنے دے۔ مخبر عورت پانی کا گلاس لے کر آئی اور میرے اشارے پر عورت کو پانی پلایا۔ اس کی حالت کچھ سنبھل گئی، لیکن محسوس یہی ہو رہا تھا کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ کمرے کا دروازہ میں نے بند کروا دیا اور مخبر عورت کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو خاتون، اب بتاؤ کیا ہوا تھا اس زیر تعمیر مکان میں؟ دیکھو جھوٹ بالکل نہ بولنا، ورنہ یہی عورت جو تمہارے ساتھ بہنوں جیسا سلوک کر رہی ہے تمہیں الٹا لٹکا دے گی۔ تھانے دار صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے زبیر کو نہیں مارا اور نہ ہی میرا ارادہ اسے مارنے کا تھا، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ہم نے اسے رونے دیا، اس نے اب جانا کہاں تھا؟ وہ پہلی بار کسی تھانے دار کے سامنے تھانے میں بیٹھی تھی اور ایک بے بس اور مجروح پرندے کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ میں اپنی زبان میں سنا دیتا ہوں۔ عورت کا نام روبی تھا، اس کا خاوند کسی یورپی ملک روزگار کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ ملک کا نام نہیں لکھوں گا، البتہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو چیز ہمیں زیر تعمیر مکان سے ملی تھی وہ ایک پائل تھی اور اس کے اوپر بہت مدھم سا اس ملک کا نام لکھا ہوا تھا جہاں روبی کا شوہر ملازمت کرتا تھا۔ وہ پائلوں کا جوڑا وہیں سے لے کر آیا تھا اور روبی کو دیا تھا۔ روبی نے ہمیں بتایا کہ اس کا شوہر 3 سال ہوئے گیا ہے۔ ایک دن اس کی ملاقات زبیر سے ہو گئی۔
وہ 3 سال سے اپنے شوہر سے دور تھی، اس لیے اسے اس سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا۔ آخر ان میں ملاقاتیں ہونے لگیں۔ روبی نے ہمیں بتایا کہ زبیر نے کبھی اخلاقی حد نہیں پھلانگی تھی۔ ان کی ملاقاتیں زیر تعمیر مکان میں ہونے لگیں اور پھر وہ رات آ گئی جس کی صبح ہمیں زیر تعمیر مکان سے زبیر کی لاش ملی تھی۔ روبی نے ہمیں بتایا کہ وہ 14ویں کی رات تھی۔ چاند کی روشنی زیر تعمیر مکان میں آ رہی تھی اور وہ قریب قریب بیٹھے تھے، قریب ہی اینٹوں کا ڈھیر تھا۔ اس رات روبی کے بقول جذباتیت طاری تھی کہ بیٹھے بیٹھے اچانک اس کی نظر چاند پر پڑی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے چاند میں اس کے شوہر کی تصویر آ گئی ہو اور اس سے کہہ رہا ہو، روبی یہ کیا کر رہی ہو؟ میں تمہاری خاطر پردیس کاٹ رہا ہوں اور تم۔ اچانک جیسے اسے ہوش آ گیا اور وہ وہاں سے اٹھنے لگی تو زبیر نے اسے روکنے کی کوشش کی آڑ میں دست درازی شروع کر دی۔ روبی نے خود کو چھڑانے کی کوشش میں اسے ایک زوردار دھکا دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ شاید اس دھینگا مشتی میں اس کے پاؤں سے ایک پائل ٹوٹ کر وہیں گر گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبیر سیدھا اینٹوں پر گرا تھا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اینٹ کھڑی حالت میں ہو۔ ہم روبی کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، فیصلہ عدالت نے کرنا تھا۔ ہم نے چالان بنا کر روبی کو حوالہ عدالت کر دیے تھا۔ کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کہانی نے جو تاثرات چھوڑے تھے وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ چودھری افضل نے ختیجہ کو نہ صرف زمین واپس کر دی تھی بلکہ مکان مکمل کر کے دیا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے ملنے آیا تھا اور کہا تھا، تھانے دار صاحب، میرے گناہوں اور غلط فیصلوں کی سزا میرے بیٹے کو ملی ہے، آپ دعا کریں خدا مجھے معاف کرے۔ شیطان ہر قدم پر انسان کو بہکاتا رہتا ہے۔ زبیر ایک اچھے کردار اور اخلاق کا مالک تھا، اسے بھی شیطان نے بہکا دیا تھا۔